अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुंतहा हसन और आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, आईसीसी का फैसला क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अफगानिस्तान और रूस के बढ़ते ताल्लुकात, शिवा मंदिर की कहानी और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा, ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिनको आज के अपने प्रोग्राम में हम डिसाइफर करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, हम तो ये बहस सुन सुन के अब थक चुके हैं या कि दूसरे मानों में हार चुके हैं। आप ही बताएं कि ये मामला किस तरफ जाएगा। आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है पाकिस्तान में या कि नहीं? जी हम भी सब बहुत थक गए हैं और अब चाहते हैं कि बस जो भी फैसला हो जल्दी हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, अभी मैं देख ही रहा था टेलीविज़न और ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट देखने को और सुनने को मिली। सही। वो कहते हैं दोहरी शहरियत को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इससे बड़े सिक्योरिटी मामलात हैं पाकिस्तान के जुड़े हुए। तो इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहला बंदा कौन होगा जो उनसे नाराज़ होगा? ये तो पहला मुझे नहीं मालूम कौन नाराज़ होगा, लेकिन देखिए अब ठीक है, ओवरसीज़ की एक भारी तादाद जो है वो पीटीआई के हक़ में है। अगर आप उसको सामने रख के ये दे रहे हैं तो कितनी ही अफसोसनाक बात है कि अब आपको सियासी जो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो रुझान है ओवरसीज़ का, सिर्फ उसको सामने रखते हुए आप ये प्रपोज़ल दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझ पाता अपने सियासतदानों को। पहले तो ये है कि सुबह शाम झूठ झूठ बोल बोल के ये भी नहीं सोचते कि कल को मर भी जाना है, अल्लाह के सामने पेश भी होना है, तो कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, समझ नहीं आती। इन्फिनिटी। और बहुत ही एक मायूस कुन किस्म की बात नज़र आती है। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है कि गंडापुर साहब जो हैं, वो जब आर्मी चीफ उनके सामने आते हैं तो उनके सामने वो झुक जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आसिफ साहब? हमने देखा है माजी में भी, मतलब क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात अपने इन सियासतदानों की बातों की रियली बहुत परेशानी होती है। और इतना झूठ कि मैकियावेलियन सियासत है ना। बिल्कुल। अगर इस्लामी सियासत होती तो शायद ये बात ना होती, क्योंकि मैकियावेलियन सियासत है तो जिसका जो जी चाहे कहे, कौन पूछने वाला है। जब आपके सवाल की तरफ आते हैं, गुज़श्ता रोज़ आईसीसी का एक वर्चुअल इजलास हुआ जो 15-20 मिनट तक जारी रहा, ज़्यादा नहीं हुआ। और कल आने वाला कल यानी 1 दिसंबर को जे शाह आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। जे शाह कौन है? वो इस वक्त बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके सदर थे, अब वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। आईसीसी लगता यही है कि जो भारत ने तजावीज़ पेश की हैं उनकी तरफ ज़्यादा माइल नज़र आता है। और मुझे लगता ये है कि आईसीसी फाइनली कल मेरे ख्याल में दोबारा इजलास होने जा रहा है आईसीसी का। सही। उसमें वो पाकिस्तान को ही कहेंगे कि जी आप ये बातें मानिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऑप्शंस क्या हैं या प्रपोजल्स क्या हैं? एक तो वही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत ने तो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। मेरे पहले भी असेसमेंट यही थी और अब भी यही है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जो मोहसिन नकवी साहब हमें पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि जी वो आएंगे, लेकिन हम भी कहते रहे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नहीं आना, उन्होंने एक पोजीशन अपनी ले ली है और उस पर वो कायम रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो इस वक्त एक लिहाज से गिविंग एंड पे हैं, रिसीविंग एंड पे नहीं है। क्योंकि आईसीसी का जो ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया से होता है, तो इसलिए आईसीसी की भी मजबूरी है। और इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन स्टेक पे हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो बहुत से मामलात हैं। तो आईसीसी को ये भी देखना है ना कि पैसे जो मिलने हैं वो कहीं गायब ना हो जाए। डेफिनेटली रेवेन्यू मैटर्स। अब एक तो जो इंडिया की प्रपोजल है कि जी हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है ना। लेकिन लास्ट टाइम एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान, उसमें हमने हाइब्रिड मॉडल ही किया था ना। तो अब बाकी ममालिक जो 8 दूसरी 7 टीमें हैं वो भी क्वेश्चन तो रेज कर रही हैं कि अगर आपने एशिया कप करवा लिया था तो भारत की बात उस वक्त मान ली थी, तो अब मानने में क्या मुज़ायका है आपको? ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है। डेफिनेटली।
پچھلے سال ہائبرڈ ماڈل ٹھیک تھا تو اس سال ہائبرڈ ماڈل ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے آپ نے انڈیا کی بات مانی تو اس بار بھی خدا رہا مان لیجئے کیوں تو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو بن سکتا ہے نا کہ اگر اس مرتبہ بھی مانی تو یہ تو ٹرینڈ ہی سیٹ ہو جائے گا. ہاں یہ بھی کاؤنٹر آرگومنٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے جی پچھلے سال سچویشن ذرا سیکیورٹی کی ٹھیک نہیں تھی, ابھی ٹھیک ہے, ہم نے ذرا حالات اچھے کرنے ہیں. ابھی تو ہم آپ کو ساری ضمانتیں دے رہے ہیں نا, تو پھر کیا بہت سی مصیبت ہے. کرکٹ ٹیمیں آ کے کھیل بھی گئی ہیں پاکستان. آرگومنٹ تو ہو سکتا بالکل. ہے لیکن بھارت کی جانب سے یہ آرگومنٹ ہے نا کہ جی آپ نے ایشیا اور آئی سی سی کے پاس بھی آرگومنٹ ہے, تو اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا, وہی بڑا سکسیسفلی ہو گیا. تو اس پہ ہی مان جائیے کیوں ٹورنامنٹ کو خراب کرتے ہیں. نہیں مانتے ہم تو نہیں مانتے, لیکن یہ آرگومنٹ آئی سی سی نے پیش کر دیا ہے پی سی بی کو. دوسری بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہائبرڈ ماڈل تو پھر ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کہیں اور لے جائیں, کیونکہ بھارت کے بغیر ہم نہیں کھیل سکتے. چلیں اگر کہیں اور لے گئے پھر تو پھر وہ اگلا سوال ہے نا کیا ہم اس پہ اتفاق کریں گے. اور تیسرا جو پروپوزل ہے وہ یہی ہے کہ باہر اگر جائے گی بھی تو پاکستان ہی ہوسٹ ہوگا. یعنی اگر یو اے ای میں ٹورنامنٹ, اور پہلے بھی ہو چکا ہے اس قسم کا کام کہ یو اے ای میں ٹورنامنٹ ہوا اور پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا. مطلب ہوسٹ کرنے کا کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں نا, پیسہ ملتا ہے, $70 ملین پی سی بی کو ملے گا اگر پاکستان اس کو پاکستان میں ہوسٹ کرے. اگر باہر کرتا ہے تو obviously وہ کم ہو جائے گا, وہ پھر 70 ملین نہیں ہوگا. اب یہ 3 سینیریوز بن رہے ہیں آپشنز کے, پاکستان کیا کرے. اب دیکھیے ہم تو پہلے بھی یہاں ڈیسائفر میں یہی کہتے رہے کہ پاکستان کو اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے. اب ضرورت نہیں ہے کہ بالکل بھارت کی جو ڈکٹیشن ہے اس پہ ہم عمل کریں, کیونکہ پاکستان بھی کسی بھی کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایک بڑی اہم ٹیم تصور کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان بھی تو وہ پاکستان کی ٹیم کی وجہ سے بھی وہ تھرل ہوتا ہے نا, کوئی بھارت کی اکیلی ٹیم کی وجہ سے تو نہیں ہوتا. تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنی اسٹرینتھ سمجھنی چاہیے. اب پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ گئے ہیں. دیکھیے یا تو ہم نے ایک پوزیشن لی ہے کہ ہم ہائبرڈ ماڈل نہیں کریں گے, بالکل ٹھیک پوزیشن لی. اب یہ ختم ہو جانا چاہیے, جس نے آپ نے بھی کہا ایشیا کپ نے کر لیا, ایک بار فلیکسیبلٹی شو کر دی, اب یہ ایک پریکٹس ہی نہ بن جائے مستقل طور پہ, تو اس کو ہم نہیں کر سکتے. اور چونکہ بھارت نے بہت دیر کی انفارم کرتے ہمیں بتاتے نا, ابھی بھی دیکھیے ان رائٹنگ ہمیں آئی سی سی کی جانب سے کچھ نہیں موصول ہوا کہ بھئی بھارت کی کیا مسائل ہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, بلکہ کل پرسوں جے شنکر صاحب بھی ایک تقریب میں کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ نیا مانترا شروع ہو گیا نا کہ بلڈ اینڈ کرکٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر. پہلے تو ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر, اب ٹیرر اینڈ کرکٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر, اور بلڈ تو کرکٹ کین ناٹ گو. اب یہ نیا ایک شروع ہو گیا معاملہ. اب پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ گئے ہیں. دیکھیے پاکستان کے لیے, اور ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی, جو بلائنڈ کرکٹ ابھی ٹورنامنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے یا شروع ہو گیا یا ہونا ہے میرے خیال میں, وہ جو ہے اس میں انڈین ٹیم نہیں آ رہی اسی وجہ سے. تو ہو رہا ہے نا ٹورنامنٹ, تو بھارت کی ٹیم اگر نہیں پاکستان آتی تو اس کے بغیر ہی آپ کھیل لیجئے ٹورنامنٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی سی نہیں مان رہا, اور آئی سی سی کے بعد دوسرے جو 7-6 ممالک ہیں بھارت اور پاکستان کے علاوہ جو اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی, وہ بھی نہیں مان رہی. ان کے بھی خیال میں بھارت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو بھی آئی سی سی سے پیسے ملتے ہیں نا سب کو. تو اصل چیز تو یہ پیسہ ہے, پیسہ بولتا ہے. ہم ہر جانے کا دعویٰ کرتے تو ہم کیا اب کریں, مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اب ہمارے لیے شاید آپشن یہی رہ گیا ہے کہ جو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں, ایک نیوٹرل یو اے ای میں ہم یہ ہوسٹ کر لیں. اگر ہم نے اسٹینڈ لینا ہے تو پھر یہ تو بہت نیگیٹو اور ویکر اینڈ پہ جا کر بات نہیں ہو جائے گی. لیکن وہ یہ ہے نا کہ اگر ہم ہائبرڈ ماڈل, تو بالکل ہمیں اس پہ اپنی جانا چاہیے. وہ بات اب ختم ہو گئی. کم از کم دیکھیے, پہلے تو ایک قومی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارا اسٹانس یہ ہونا چاہیے کہ جی ہم نے نہ ہائبرڈ ماڈل کرنا ہے اور نہ ہم نے کسی اور جگہ یہ جانے دینا ہے. آپ بے شک جائیے, اگر آپ نہیں کھیل سکتے پہلے تو آپ بغیر انڈیا کے یہاں کھیل لیجئے پاکستان میں. اگر انڈیا نہیں آتا تو پھر بھی یہ ٹورنامنٹ شوڈ گو اہیڈ. جس طرح بلائنڈ کرکٹ ہو رہی ہے چیمپئن شپ پاکستان میں بغیر انڈین ٹیم کے,
تو یہ چیمپئنز ٹرافی بھی ٹورنامنٹ بھی بغیر انڈیا لیکن آئی سی سی نہیں مانے گا. نہیں مانے, لیکن ہمیں پوزیشن تو لینی چاہیے. بالکل بالکل. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کہیں اور کروا لیجئے. ہم ہائیبریڈ ماڈل نہیں کریں گے. پہلے تو ہماری شرط یہ ہے کہ ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہے اور پاکستان میں یہ میچ انڈیا کی ٹیم کے بغیر ہو جائے ٹورنامنٹ. صحیح. اگر آپ یہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر آپ کہیں اور کروا لیجئے, پاکستان اس میں نہیں کھیلے گا. صحیح. اب یہ ایک پوزیشن بڑی سخت پوزیشن ہے. کیا پاکستان نہ کھیلنا, ہم کیا لوز کریں گے, پی سی بی کیا لوز کرے گا. اصل فائنینشیل مسئلہ ہے نا, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم نہیں کھیلیں یہ ٹورنامنٹ تو قیامت نہیں آ جائے گی. تھوڑا بہت پیسہ ہم لوز کریں گے, 60-70 ملین ڈالر جو ہندوستان میں ہوسٹ کرنے کا جو ہمیں مل رہا ہے. ایک اور بھی جو ہے نا ایک انسینٹیو سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو 70 ملین ڈالر کے علاوہ بھی آئی سی سی کچھ پیش کر دے گا کہ جی ہم کو آپ 20-30 ملین ڈالر اضافہ کر دیں گے آپ کے لیے اگر آپ یہ ہے ہائیبریڈ ماڈل پہ مان جائیں. تو یہ بھی ایک رشوت کا بازار گرم ہو رہا ہے. اچھا یہاں بھی آ گئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. محسن نقوی صاحب, Now that's the interesting point کہ آپ نے ریکمنڈیشنز بھی دیں, بہت سے پروز اینڈ کونس پہ بات کیے. سو یہ جو بڑے انٹرسٹنگ صاحب ہیں, اب یہ کیا کرنے جائیں گے؟ دیکھیے انہوں نے تو آبویسلی گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کر کے کرنا ہے نا. جو بھی پالیسی بننی ہے وہ آبویسلی یہاں پہ کنسلٹیشنز ہوئی ہوں گی. آئی ہوپ سو, کیونکہ یہاں پہ رواج نہیں ہے کنسلٹیشنز کا زیادہ. لیکن پی سی بی بہرحال حکومت کے مشورے سے آگے بڑھے گی نا, اور پھر وہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں حکومت کی آشیرواد بھی شامل ہوگی. اب ہوگا کیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ دیکھیے جے شاہ آئی سی سی کے صدر بن جائیں گے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو بھارت کے لیے امبیرسمنٹ ہو, یا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ امبیرسنگ ہے. کیونکہ بھارت نے ایک پوزیشن لے لی ہے نا جی کہ ہم نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم پاکستان میں نہیں کھیل سکتے. جس طرح ایشیا کپ ہوا تھا ہائیبریڈ ماڈل کے طرز پہ, اسی طرح ہم چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ بھی کرتے ہیں. یہ بھارت کی پوزیشن ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی اور طرف شفٹ کر دے, کسی نیوٹرل جگہ پہ. اب ساؤتھ افریقہ بھی کوشش کر رہا ہے اور یو اے ای بھی کوشش کر رہا ہے. اب پاکستان پہ ساری بات کا انحصار, ایکچولی انہوں نے بال جو ہے پاکستان کی کورٹ میں پھینک دیا ہے. اب پاکستان بال کو رکھ کے جیب میں ڈال دیتا ہے, کیا کرتا ہے, یا واپس پھینکتا ہے. وی نیڈ ٹو, وی مسٹ. لیکن کوشچن یہی ہے کہ کیا ہمیں, دیکھیے پاکستان میں تو یہ ہے کہ وہ معاملات کو ٹھیک کر لے, لیکن پی سی بی میں وہ جو ہے نا ہمت نظر نہیں آتی. ہماری کرکٹ ہمارے ہاں چونکہ ہم جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں پی سی بی کے وہ بھی بڑی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں. جو بھی پی سی بی سے متعلق ہو جاتا ہے یا منسلک ہو جاتا ہے وہ آپ ان کی سیلریز دیکھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. تو وہ بھی ایک معاملہ تو ہے, لیکن کوشچن وہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ آیا ہم, مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی یہ نیوٹرل ایک پلیس میں, یا ساؤتھ افریقہ یو اے ای میں خاص مجھے لگتا ہے کہ یہ شفٹ ہو جائے گا معاملہ یہ ٹورنامنٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان اس میں جاتا ہے کہ نہیں. آئی سی سی کیونکہ اس وقت میں نے پہلے عرض کیا 2 بلین سے 3 بلین ڈالر کا کھیل ہے, تو وہ آئی سی سی مس نہیں کرنا چاہتا, یا اس کو اس لاس کو نہیں برداشت کر سکتا آئی سی سی. تو فیصلہ ایونچولی آئی سی سی یہی کرے گا کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ کسی نیوٹرل یا دبئی میں ہو. یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ کل پرسوں تک آ جانا چاہیے, اس سے زیادہ دیر ہو نہیں سکتی, کیونکہ اگر کسی اور جگہ شفٹ کریں گے تو پھر آبویسلی وہاں پہ بھی جو ہے دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ لاجسٹکس کیا ہیں. تو لیٹس سی. تو یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, یہ روس کو کیا ہو گیا ہے؟ طالبان کے ساتھ پینگے بڑھائے جا رہا ہے, خاص کر کے اس وقت میں جو بھی انٹرنیشنل گلوبلی ہم نے پولیٹیکل سینیریوز دیکھے ہیں, سیکیورٹی کے حالات دیکھے ہیں, اسی وقت کا انتخاب کیوں, اور یہ تبدیلی کیسی ہے؟ دیکھیے بڑے پریگمیٹک دنیا ہے اور ریئلسٹک بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ پریگمیٹک نہیں ہیں. اچھے بھلے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تھے افغانستان کے ساتھ جب طالبان کی حکومت آئی, لیکن ہم نے بہت سے مواقع گنوا دیے.
اور مجھے اس بات پہ البتہ خوشی ہے کہ گزشتہ روز ہمارے جو وہاں پہ شارجہ افیئرز ہیں کابل میں، ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ ملا یعقوب کے ساتھ، جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو ایک اچھا تھا کہ ہمارے لحاظ سے جو ایک انٹریکشن تھوڑا سا رکا تھا وہ شروع ہوا. لیکن ہم ابھی بھی شاید پریگمیٹک نہیں ہیں، ابھی بھی ہم چیزوں کو آئی ڈو ناٹ نو بڑے عجیب انداز سے دیکھ رہے ہیں افغانستان میں. حالانکہ افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ملک ہے، اور اس وقت تو خاص طور پر، پہلے بھی تھا. کیوں فی الوقت ہم نے پس پشت نہیں ڈالا افغانستان کے نہیں، ساتھ ہماری اپنے پالیسی، relations کو؟ ہماری جو پالیسیز ہی ہیں نا، یا افغانستان پالیسی جو ہماری ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فلاڈ ہے. حالانکہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے زیادہ اسپیس ہمیں آتی میسر، بالکل. لیکن ہم نے خود اپنی جو ہماری جو اسپیس اس کو ہم نے کم کیا. آپ دیکھیے دنیا بھر میں، مطلب میں بلکہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا strathia.com کے لیے. اس میں نے یہ کہا تھا، میری ایک اسیسمنٹ تھی کہ اب دیکھیں گے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی طالبان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور رشیا اس میں پہل کر رہا ہے. یو اے ای اور چائنا نے پہلے ہی فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور کر دیے ہیں طالبان کے ساتھ. یہ کام ہمیں کرنا سب سے پہلے چاہیے تھا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ تسلیم کر لیتے، لیکن فل ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو سکتے تھے. اس میں لیکن یہ جو آپ نے ٹرمپ والی بات کی ہے، یہ دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت نہیں، ہونے دھچکا والا نہیں ہے. ہوگا. ٹرمپ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں نا کہ وہ اس قسم کے جو ہیں نان ٹریڈیشنل ان کنونشنل کام کرتے ہیں وہ. صحیح. تو وہ سرپرائز دے سکتے ہیں ہمیں، کیونکہ دیکھیے یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سینٹرل ایشیا ہے، افغانستان پھر رشیا کے قریب ہے، چین کے قریب ہے. تو اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ افغانستان میں ریئر ارتھ جو منرلز ہیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو امریکہ کو اتنی آسانی کے ساتھ تو افغانستان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی فورسز وڈرا کر دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہو گیا اس علاقے سے. یہ ہمت ہمارے بیچ میں ہی ہے. نہیں، مطلب کویسچن یہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے. کیا ہم اسی جو ہمارا اس وقت ایک نیریٹو ہے کہ جی افغانستان، کابل جو گورنمنٹ ہے اپنی جو سیف ہیونز ہیں ان کو بند کرے. سب چیزیں ٹھیک ہیں، اس پہ آپ کیجئے بات چیت، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں کی جاتی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوز کیننز ہیں، اور ہم مطلب بے مقصد پبلک اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ہم نے ہمارے آبجیکٹیوز لانگ ٹرم کیا ہونے چاہیے. چلیں، یہ جو روس آپ روس کا ان دیکھیے، کی قربت ہم دیکھ رہے ہیں، سو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ نہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ بڑا اچھا نکلنے والا ہے روس اور افغانستان کے لیے. دیکھیے اب یہ جو سرگی شائگو گئے ہیں 4 روز پہلے افغانستان، اور یہ بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا. ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے الیکسی اوورچوک، اور جو پاکستان بھی ریسنٹلی آئے تھے. یہ ایک ڈیلیگیشن گیا، انہوں نے کہا جی ہم اکنامک کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایگریکلچر میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ ترکمنستان وغیرہ سے بجلی لینا چاہتے ہیں ہم اس پہ آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو طالبان نے تو اس کو ویلکم کیا کہ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو ہماری سرزمین ہے یہ ٹیرر کے لیے استعمال کہیں دنیا بھر میں نہیں ہوگی، اور یہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت افغانستان میں بالکل امن ہے، کوئی سول وار نہیں ہو رہی، نارکوٹکس کی جو پروڈکشن ہے وہ بالکل زیرو کر دی ہے ہم نے. یہ ایک بہت بڑا ہمارا اقدام تھا جو آپ لوگ اپریشیٹ کریں، کیونکہ یہی بنیادی کنسرنس ہیں نا. رشیا کے بھی یہی کنسرنز ہیں، ایک تو ڈرگ ٹریفکنگ کے ہیں اور دوسرا ٹیررزم کے ہیں. ان دونوں پہ بات چیت کر کے، اور پھر صرف یہ نہیں، اگلے سال ایک سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم ہوتا ہے، اس کا میرے خیال میں 28واں اجلاس اگلے سال جون میں ہو رہا ہے. اس میں بھی طالبان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیے جی. بلکہ جو پچھلا ہوا تھا اس سال 27واں سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی 20,000 کے قریب ڈیلیگیٹس پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، انویسٹرز، اور بہت، حالانکہ یوکرین وار بھی ہو رہی ہے. لیکن اب طالبان بھی جائیں گے اس میں، اگلے سال ہوگی جو جون میں، تو شاید ہم بھی شاید اس میں موجود ہوتے ہیں. لیکن
سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا جس طرح یو اے ای نے میں نے پہلے کہا یو اے ای نے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لیے، اب چین نے بھی کر لیے، روس بھی اب کرنے جا رہا ہے، بلکہ شائگو صاحب نے یہ بھی کہا، جو نیشنل سیکیورٹی کے ان کے چیف ہیں، سیکریٹری ٹو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہیں یہ، اور بڑے اہم رکن ہیں، مطلب شخص ہیں پوٹن کی گورنمنٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم افغانستان کو جو بلیک لسٹ سے نکال رہے ہیں اور طالبان کو، کیونکہ ایک تو یو این کی لسٹ ہے نا، اس کے مطابق انہوں نے پہلے انکلوڈ کیا ہوگا، اب اس کو وہ نکال رہے ہیں. تو تمام راہیں ہموار ہو رہی ہیں افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ ریلیشنز کی. ہمیں بھی تھوڑا جاگنا چاہیے، میں دوبارہ یہی کہوں گا. اور مجھے دیکھیے نا، وہاں پہ شائگو چلے گئے، ڈپٹی پرائم منسٹر چلے گئے، ہمارے فارن منسٹر کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ملی کہ یہ بھی چلے جائیں. تو باسط صاحب یہاں پہ دیکھیں نا، ایک بہت بڑا کنسرن ریز ہوتا ہے نا کہ کیا پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں ہمارا جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز رکھنا، یہ کیا ہماری پریورٹی میں نہیں ہے؟ پریورٹی میں تو ہماری ڈیفینیٹلی ہے. تو اس کا عملی مظاہرہ صرف ہم چین کے کیس میں ہی دیکھتے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہونی چاہیے. بھارت کا تو دیکھیے معاملہ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ تو ایک ہمارا تنازع ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک باہمی اعتماد کی فضا ہی قائم نہیں ہو سکتی، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہی رہیں گے. لیکن ایران اور افغانستان کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ پرابلمس تو دیکھیے ہیں، لیکن وہ ایسے پرابلمز نہیں ہیں جن کو ہم مذاکرات کے ذریعے سالو نہ کر سکیں. بالکل وہ حل طلب ہے اور حل ان کا نکل سکتا ہے. لیکن ہمارا ویکنس کہاں ہے؟ ویکنس ہمارے اپنے اندر ہے نا. ہم میں وہ اعتماد نہیں ہے، ہم میں وہ کرج نہیں ہے اپنی کنوکشن کی کہ ہم نے کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم میں شاید وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی جو یا شاید ہم کرنا نہیں چاہتے. کرنا میرا خیال میں کرنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمیں there is a will, there is a way. بٹ دیر از ول. یہ تو ایک خیر آپ نے جو کہہ دیا کہ ول ہے تو وے ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ول بھی ہو تو وے نظر نہیں آتا، وے کو تلاش کرنا پڑتا ہے. How come؟ اصل میں مسئلہ ول تو ہے، وے تلاش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا تھا، لیکن میں ان الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے کہہ دیا تو میں نے پھر اس کے جواب میں کہنا مجھے پڑا. ہماری انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم چیزوں کو ویژولائز کریں، اینٹیسپیٹ کریں، اور جو ہماری ول ہے یا جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. دیکھیے نا، کہتے ہیں نا کہ ایک ملے ایک پروورب ہے کہ اگر آپ راستہ بھول جاتے ہیں نا تو آپ جہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا نا، آپ وہیں دوبارہ جائیے اور پھر دوبارہ سفر شروع کیجیے. صحیح. ہاں، تو ہمیں پاکستان کو بھی اس وقت یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ جو نقطۂ آغاز ہے وہاں پہ جائیے، ذرا چیزوں کو دوبارہ دیکھیے اور پھر آگے بڑھیے. چلیے، یہ تو بڑی خوبصورت ریکمنڈیشن آپ نے دے دی. تو ہمارے بھی ہاف پر کون آ کے یہ سٹیپ لے گا؟ نہیں، دیکھیے کسی کو تو شروعات کرنی ہے نا. اب ہمارے سی ڈی اے کی ملاقات ہوئی ہے ملا یعقوب سے، بڑی اچھی پیش رفت ہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پہلا کام تو کر دیجئے جو میں نے اپنے آرٹیکل میں ریکمینڈ کیا کہ پہلا اسٹیپ تو آپ یہ کیجئے نا کہ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز تو اسٹیبلش کیجئے نا. ابھی آپ کے سی ڈی اے ہیں، اپنا ایمبیسڈر وہاں بھجوائیے اور ان کا ایمبیسڈر یہاں پہ ریسیو کیجئے. سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہم اچیو آپ کر یہ کام تو کر لیجئے نا. اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیے، جو شائگو صاحب ہیں ان کے وزٹ سے نکلی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افغانستان کو جو آبزرور اسٹیٹس ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، افغانستان کو واپس لائیں گے ہم ایس سی او میں ایز آبزرور. کیونکہ آپ کو ابھی دیکھا ہوگا، اور ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ پاکستان کو یہ چاہیے تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایس سی او کا دیکھیے سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، تو ہم پہ یہ لازم تھا یا ہماری پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اگر ہم اتنے دور اندیش تھے، کہ ہم کوشش کرتے کہ طالبان کی حکومت کو ہم جو ان کا افغانستان کا آبزرور اسٹیٹس تو آلریڈی موجود ہے ایس سی او میں، لیکن اس وقت اس کو آپ کہہ لیجیے معطل کیا ہوا ہے بیکاز آف طالبان گورنمنٹ. لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ طالبان کو ہم یہاں بلاتے باقی ممبر کنٹریز کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد، لیکن ہم نے کوشش کی نہیں. ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کتنا ہمارے لیے اچھا ہوتا اگر طالبان بھی آ جاتے اسلام آباد میں اور آبزرور کے طور پہ، جو پہلے بھی وہ کرتے رہے. اب رشیا یہی کام کرے گا ان کے طالبان کے بہاف پہ. اگر یہ کام ہم کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا
ہمارے تعلقات میں آبویسلی جو بھی اس وقت میوچل اپریہنشنز ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جاتی. ہمیں ایک راستہ آگے مل جاتا, طالبان کو بھی تھوڑا اعتماد ہو جاتا کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, ہمارے کچھ کنسرنز ہیں اور لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ہمارے. یہ نہیں کہ ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, ہمارے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ویزوی ٹی ٹی پی. تو ہمارے لیکن یہ کنسرنز ایسے ہیں جن کو ہم مذاکرات یا باہمی جو انٹریکشن اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں نا. یہ تھریٹ دینے سے کام نہیں ہوتا. ہمیں افغانستان کے ٹرائبل کلچر کو سمجھنا چاہیے, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا چاہیے. جو ہم یہ ٹویٹر کے ذریعے اور یہ ایکس کے ذریعے تھریٹس دیتے رہتے ہیں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. یہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. ان کا مثبت اثر ہونے کی بجائے منفی اثر نیگیٹو ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ افغانستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہمارے ویسٹ ایسٹ سائڈ پہ تو سارک از ڈس فنکشنل, ٹھیک ہے. ہمیں ساری کوشش اب کرنی ہے اپنے ویسٹ میں, افغانستان میں, سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس طرف بھی. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ بائیلیٹرل ریلیشنز نہ بڑھائیے, آپ بائیلیٹرل ریلیشنز بڑھائیے, لیکن ریجنل کنیکٹیویٹی جہاں بات ہوگی نا تو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. کیونکہ اب افغانستان نے یہ بھی کہا ہے رشین ڈیلیگیشن کو کہ وہ سیریسلی جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو یوریشیا سے آئے گا اور انڈیا تک جائے گا, اس کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ چابہار پورٹ کا استعمال اب کابل گورنمنٹ زیادہ کرے گی, اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان پہ جو ڈیپینڈنس ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے وہ کم سے کم ہو. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں بادر نہیں کرتی؟ ہمیں یہ چیزیں بادر کرنی چاہیے, ہمیں ان پہ کنسرن ہونا چاہیے, اور ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک مربوط حکمت عملی تو بنائے نا کہ ہم نے کس طرح افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, کیا ہے ہماری لانگ ٹرم پالیسی, کیسا. دیکھیے 1000 رکا ہوا ہے, کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ پروگریس نہیں ہے. اسی طرح اب دیکھیے ہاں ایک اور بھی ریلویز کا بھی بات کی شائگو صاحب نے, اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ ان کی ملاقات ملا برادر سے بھی ہوئی, افغانستان کے فورن منسٹر سے بھی ہوئی, کافی لوگوں سے اس ڈیلیگیشن نے ملاقاتیں کی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں گرمجوشی پیدا ہو رہی ہے روس, اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ پری اینڈ بھی کیا ہے امریکہ کو, اور چین بھی دیکھیں چاہ رہا ہے نا, چین بھی چاہ رہا ہے کہ اس علاقے میں, چین نے بھی سینٹرل ایشیا میں بہت انویسٹ کیا ہے. افغانستان وہ کاپر مائنڈ سے بہت انٹرسٹڈ ہیں, بلکہ جو اینک پروجیکٹ ہے $3-4 بلین کا, اس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت سی اپرچونٹیز تو موجود ہیں, لیکن ہم میں شاید ابھی تک ہم ایک سلمبر میں ہیں, سوئے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرف کو جائیں. لیکن میں امید کرتا ہوں, امید پہ دنیا قائم ہے کہ ہمیں کوئی جھنجھوڑے گا کہیں نہ کہیں سے, ہم بھی جاگیں گے اور ایک مربوط جامع حکمت عملی بنا کر آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین ڈیلیگیشن بھی طالبان افغانستان کابل پہنچا ہوا تھا, وہ جو ان کے جے پی سنگھ ہیں جوائنٹ سیکرٹری, ہمیں ادراک نہیں, لیکن ہم نے ابھی تک, میں پہلی بس ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے فورن منسٹر کو کبھی کوئی وقت ملے تو فوری طور پہ کابل کا دورہ چلیں, اس چیز کا بھی وقت نہ ملے تو نہ جانے ان کا وقت صرف کہاں ہو رہا ہے, میں ہو کے آ جاؤں گا ان کے میسنجر کے طور پہ. چلیں صحیح ہے. سو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید شامل کریں گے دیگر موضوعات. ویلکم بیک. سباسی صاحب, بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ابھی ہونے والی ہے. مجھے بتائیں کہ اب دوبارہ سے سنا ہے کہ ایک اور شیوا مندر کی کھنڈرات جو ہیں وہ نکل آئے ہیں, پورا شیوا مندر نکل آیا جی. سو یہ کیا ماجرا ہے, ہمارے ناظرین کے ساتھ تو شیئر کریں. سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. ہر دن ایک نیا ایشو, ہر دن ایک نیا ٹیمپل, ایک مندر نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. وہ پہلے خادم ریسٹورانٹ کا نام چینج کر کے اجمیرو, کیا نام تھا اس کا نام, اجمیرو شاید رکھ دیا تھا, وہ رکھ دیا. پھر ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جی اجمیر شریف حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے, وہاں پہ لوکل کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ جی یہاں پہ کسی زمانے میں شیو مندر تھا. اب حضرت معین الدین چشتی آپ دیکھیے تو 13ویں صدی میں تھے, تو اس سے پہلے کا کہیں یہ مندر اس میں تھا. تو اب اس کا سروے ہونا چاہیے, آرکیولوجیکل سروے یہ ہونا چاہیے, اور معلوم پڑنا چاہیے کہ یہاں پہ تھا
تو پھر اگر مندر تھا تو پھر ہندوؤں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنی عبادت کریں. اب اس پہ آبویسلی جو مسلمان لوگ ہیں وہ بہت ناراض ہیں کہ یہ کیا ہر آئے نئے دن آپ لوگ یہ نئی کہانیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. مندر تھا تو ہوگا، آج سے 1000 سال پہلے اگر تھا تو ہوگا، بہت سی مساجد بھی 1000 سال پہلے تھیں تو ہوں گی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت میں ایک قانون ہے جسے وہ کہتے ہیں دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ. یہ 1991 کا ایک ایکٹ ہے. اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو 1947 سے پہلے جو کچھ تھا نا ورشپ پلیسز جو بھی تھیں وہ اب کنٹروورشل نہیں ہوں گی. جو مسجد بن گئی سو بن گئی، جو مندر بن گیا سو بن گیا، جو گرجا گھر بن گیا سو بن گیا. 1947 کے جتنے معاملات بھی ہیں وہ سب بند، ختم. ٹھیک ہے، ہم نے اب آگے بڑھنا ہے. اسی طرح وہ ایکٹ بھی بند. ہاں، تو وہ ایکٹ بھی کہیں پتہ نہیں کہیں اس کو بند کر دیا. اچھا، اس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی اگر لیٹ سے آرکیولوجیکل سروے ہوتا بھی ہے، ASI جو ہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، کہیں سروے کرتا بھی ہے اور ان کو یہ معلوم ہوتا پڑتا بھی ہے کہ جی ہاں یہاں پہ ایک مندر تھا، تو اس کا اب کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ایک قانون بن گیا ہے نا. یا تو پھر قانون کو آپ تبدیل کر دیجیے، صحیح راستہ تو یہی ہے. پارلیمنٹ اس کو دوبارہ لے اور کہیں نہیں جی یہ قانون غلط ہے، یہ اس کو ہم ہٹاتے ہیں، کیونکہ تو بے شمار مندر نکل رہے ہیں اور ہندو پاپولیشن کے جذبات اور احساسات کو سروے کرانا پڑے گا، وہی نا، جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. تو ہم یہ ایکٹ کو ہم جس طرح آرٹیکل 370 اور 35A کو نکالا، اس کو بھی نکال باہر کر دیجئے تاکہ راہ ہموار ہو جائے. لیکن اب یہ آرکیولوجیکل سروے ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں کورٹ میں، اور میرے خیال میں کوئی 20 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے کورٹ میں کہ تمام پارٹیز آئیں اور اپنا موقف پیش کریں. اچھا، یہ ایکٹ بھی دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے منتہا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے نا انڈیا کے، چندرچود، جو کہ اس فیصلے میں بھی شامل تھے جو ایودھیا کے بارے میں دیا گیا تھا. یہ میرے خیال میں 2019 میں فائنل ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ آف انڈیا کی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو ایودھیا مسجد مندر جو رام مندر بنا ہے، یا جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہے اس کی جگہ رام مندر بنایا گیا، ٹھیک ہوا ہے. اس میں پہلے رام مندر کے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، کھنڈرات میں سے شواہد ایسے مل جاتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے تھی مندر ہی تھا، رام مندر تھا. تو یا ان کی جائے پیدائش تھی لارڈ رام کی. تو یہ جو ہے چندرچود صاحب نے ایک اور کام بھی کیا پچھلے سال، میرے خیال میں اگست میں پچھلے سال، جب یہ معاملہ شروع ہوا نا ایک اور جگہ پہ وارانسی میں، وہاں پہ بھی ایک گیان وپی مسجد ہے. صحیح. وہاں پہ بھی یہ کلیم ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی جی پہلے کوئی شیوا کوئی مندر تھا، یہاں پہ بھی لارڈ شیوا کا مندر تھا. جس طرح یہاں پہ اجمیر شریف میں شیوا کا کہہ رہے ہیں نا کہ مندر تھا، وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ مندر تھا. تو یہ جو مندر تھا تو گیان ان کے بارے میں جب پٹیشنز آئیں، کیونکہ لا ہے نا ایکٹ 1991 کا، لیکن اگست میں چندرچود صاحب نے یہ رولنگ دی کہ جی یہ پٹیشن جو ہے یہ سنی جا سکتی ہے، مطلب اس کو آپ کھول سکتے ہیں اس معاملے کو. صحیح. وہ کن بیسس پہ؟ بس ان کی مرضی ہے، وہ جو RSS کو ان کو oblige کرنا چاہتے ہیں. ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے نا. چندرچود صاحب بھی اس سے فارغ نہیں ہیں، وہ بھی ہندوتوا مائنڈ کے تھے. تو وہ چیف جسٹس اب فارغ ہو گئے ہیں، اب نہیں ہیں، ہی از ریٹائرڈ ناؤ، اس سال ریٹائر ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ ری اوپن ایک پینڈوراز باکس کھول دیا نا. اب لوور کورٹ جو ہے مثال کے طور پر اجمیر میں یا راجستھان میں، انہوں نے اب کہہ دیا کہ جی ہاں ہمارے تو چیف جسٹس نے، سابق چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی انڈینائبل ایویڈنس ملتا ہے آرکیولوجیکل سروے میں تو یہ ڈسکس ہو سکتا ہے. صحیح. جس طرح گیان وپی وارانسی میں ہو رہا ہے تو یہ اجمیر شریف کی درگاہ میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اس قانون کے خلاف. قانون کے خلاف اور ہی بہت سے کام کیے نا. جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو وہی ہمیں نظر آتا ہے سب سے آسان چیز یہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن سنبھل شہر میں اتر پردیش میں ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا، وہاں بھی 4
مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا انہی فسادات میں، اور وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی پتہ نہیں یہاں بھی کوئی مندر تھا جو شاہی جامع مسجد ہے سنبھل شہر کی، اور وہاں پہ 80% کے قریب لوگ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہندوؤں کو برداشت نہیں ہوتی وہ جامع مسجد، اس کے بھی درپے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو منہدم کیا جائے۔ تو یہ بہرحال ایک سلسلہ اب چل پڑا ہے، اب یہ کہاں ختم ہوگا وی ڈو ناٹ نو۔ اگر اجمیر شریف جیسی جگہ کو، درگاہ جیسی جگہ کو بھی یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں تو پھر اللہ خیر کرے آگے کس طرف لا جائیں گے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس قسم کی فسادات وہاں پہ۔ بیلسٹک میزائل کا بھی تجربہ کیا ہے بھارت نے؟ یہ بڑا زبردست تجربہ کیا ہے، اور یہ جو بیلسٹک میزائل ہے، ایک تو پہلے ہائپر سونک میزائل بھی بھارت نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب یہ انہوں نے ایک سب مرین جو ہے لانچ میزائل کیا ہے، ٹیسٹ فائر کیا ہے، کامیاب تجربہ تھا۔ اس کی تقریباً میرے خیال میں رینج کوئی 3500 کلومیٹر کے قریب ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے تو تھی نا ایک اریہانت نیوکلیر سب مرین بھارت کے پاس ہے، پھر ابھی ایک اور بھی ہے ارگ ہاتھ اور ایک تیسری نیوکلیر سب مرین بھی یہ لے رہے ہیں، میرے خیال میں اس کا نام ہے اریدھمن یا کوئی اس قسم کا نام ہے۔ تو بھارت جو اپنا پورا اس وقت ڈیفنس پہ کافی اوفینس پہ کافی خرچ کر رہا ہے، ڈیفنس پہ تو نہیں، اس کے تو اوفینسو ڈیزائنز ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے ہاں سب مرینز تو ہیں لیکن نیوکلیر پاورڈ سب مرینز نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس کنونشنل سب مرینز بھی ہیں وہ سبمرج حالت میں نیوکلیر میزائل فائر کر سکیں۔ تو اس وقت ہماری کوشش ہو رہی ہے، لیکن کسی اسٹیج پہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت پڑے گی کہ ہمارے ہاں بھی نیوکلیر سب مرین ہو، کیونکہ نیوکلیر سب مرین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر 3-4 مہینے تک رہ سکتی ہے بغیر اوپر آئے ہوئے۔ تو یہ ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ فرسٹ اسٹرائک اگر آپ نے کر دی، بھارت نے لیٹ سے فرسٹ اسٹرائک پاکستان پہ کرتا ہے اور ایک ہی وقت وہ ہماری ساری نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کرتا ہے، ہمیں وہ کیپیسٹی باقی بچ جانی چاہیے کہ پھر ہم سیکنڈ اسٹرائک کریں۔ تو بھارت تو اس پہ پوری طور پہ فل تھروٹل اس پہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ریسورسز کی کمی بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارا ایکسپینڈیچر ڈیفنس ایکسپینڈیچر وہ اننیسیسریلی بڑھے۔ ہمارا صرف فوکس ہمارا تو چونکہ پورا سارا جو ہمارا ڈیٹرنس ہے وہ بھارت اسپیسیفک ہے، اور ہماری اس وقت ہم منیمم لیول پہ رہ کر اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ہمارے سارے جو ڈیفنس کے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے، بھارت بہت ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے، جدید طیارے بھی لے رہا ہے، میزائل سے بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ہم بھی غافل نہیں ہیں۔ ہم بھی جہاں بیلسٹک لانگ رینج بیلسٹک میزائل پہ کام ہو رہا ہے، شاہین وغیرہ پہ، وہاں پہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن سے بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھارت کی کنونشنل جو ہے کیپیسٹی بڑھ رہی ہے، اسی طرح ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے وہ کم نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم بھی اپنے طور پہ کوششیں تو کر رہے ہیں کہ کنونشنل بیلنس رہے، پیرٹی تو نہیں ہو سکتی لیکن بیلنس رہے، تاکہ بھارت کو یہ ضرورت نہ ہو کہ وہ کوئی ملٹری مس ایڈونچر پاکستان میں کرے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہم لوگ جو ہے بھائی، لیکن وقت آئے گا فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی نیوکلیر سب مرین لینی ہوں گی، کیونکہ یہ دیکھیے نا، یہ کوئی اسٹیٹک معاملہ نہیں ہے۔ جو بھارت اپنی کیپیسٹی بڑھا رہا ہے، اپنے آپ کو لیس کر رہا ہے مختلف اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ سے، تو پاکستان اس سے غافل تو نہیں رہ سکتا نا۔ وی کانٹ گیو شارٹ شفٹ کہ بھئی بس وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے وہ تمام اقدامات کرنے ہوں گے جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے جو ایس پی ڈی ہے، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، وہ اس سے غافل نہیں ہے، آئی ایم شیور۔ اور جب وقت آئے گا تو ہمارے پاس بھی سب چیزیں ہوں گی ہوپ فلی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے تعلقات اس طرف نہ جائیں جہاں ان چیزوں کا
استعمال لازمی ہو جائے. when push comes to shove پاکستان کے لیے خاص طور پہ تو ہمارے لیے تو کوئی آپشن نہیں رہے گا نا. چلیں اس کے لیے اسٹریٹجیز کیا ہیں کہ ہم کم از کم ہمارا تو دیکھیے ہی نا کہ پیسفل ریلیشنز. پیسفل ریلیشنز کے لیے دیکھیے بھارت اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو نا. پاکستان اپنے تئیں تو کچھ نہیں کر سکتا. اگر بھارت ہی راضی نہیں ہے کہ وہ آپ سے جموں اور کشمیر کا تنازع حل کرے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ریجنل اسٹریٹجک ریسٹرین رجیم کوئی بنائے, جو ہم نے 1998 میں بھارت کو ایک پروپوزل دی تھی, اس کو ہی بھارت نے ریجیکٹ کر دیا. تو ہماری جانب سے تو ہر طور کوشش ہوتی رہتی ہے بھرپور طریقے سے, لیکن بھارت کی جانب سے ہمیں مثبت جواب نہیں ملتا. دنیا کو میڈیشن کر سکتی ہے اس تمام پروسیس میں؟ میڈیشن بھارت مانتا نہیں ہے. بھارت کہتا ہے جی ہمارے بائیلیٹرل ایشوز ہیں, ہم بائیلیٹرلی حل کریں گے. اب شملہ ایگریمنٹ کو بھی دیکھیے نا, کتنا عرصہ گزر گیا ہے, 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, لیکن وہ بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے تو بائیلیٹرل ڈسکس تو کیجیے نا جی. اس کو آپ بائیلیٹرلی بھی نہیں کرتے, اور پاکستان کو یہ بھی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں جب ہم ملٹی لیٹرل فورمز میں کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو بائیلیٹرل ایشو ہے. چلیے مان لیا کچھ دیر کے لیے کہ بائیلیٹرل ایشو ہے, تو اس کو پھر بائیلیٹرلی حل تو کیجیے نا. وہ بھی آپ نہیں کرتے. میڈیشن کے آپ خلاف ہیں, ڈیفنس یا اوفینس ایکوزیشنز آپ کر رہے ہیں, تو پاکستان کہاں جائے؟ اس کا مطلب ہے آپ ولنگ ہیں اس سب کو بڑھانے کی جانب. ان کا یہی ہے, اوفینسو ڈیزائنز ہیں, اور خاص طور پہ اس حکومت کی تو پاکستان سے بالکل جو ہے معاملات گڑبڑ ہیں, اور میں نہیں دیکھ رہا کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہت اچھے حالات ہونے والے ہیں پاکستان بھارت کے درمیان. یہاں بھی دیکھیے نا, ہم خود اپنے پولیٹیکل مسائل میں اس قدر گرفتار ہیں کہ کون سوچے اور سمجھے. وہ بھی ایک ایشو ہے. کشمیر پہ کوئی پالیسی نہیں ہے, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اسپیشل انوائے آن کشمیر ہی لگا دیجئے, کوئی ایک فوکل پوائنٹ تو آپ کا ہو. لیکن بہرحال ان اینی کیس یہ ایک ایشو ہے, اور اب مسلمان یا جو اجمیر شریف کا جو معاملہ ہے کس طرف جاتا ہے, وی ول سی. لیکن ایک اور کنٹروورسی بن گئی ہے. چلے باسی صاحب, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا ویسٹ میں اسلاموفوبیا بہت پیک پہ گیا, تو اب بھارت میں اسلاموفوبیا جو ہے بھارت اس کا مرکز بن چکا ہے. اسلاموفوبیا نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہندوتوا ہے. صحیح, کہ ہر مسلمان کو بھی ہندو کلچر جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. only the culture or the religion وہ تو گھر واپسی کہتے ہیں نا, کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہندو تھے, آپ کے آباء و اجداد, تو آپ دوبارہ ہندو بن جائیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. wouldn't that be Islamophobia? ہاں, اسلاموفوبیا نہیں ہے. وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان پیسفل لوگ ہیں, آپ ان کو تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا بہت ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو جس طرح ہندو ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اور پھر بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے. صحیح. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.